अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं बुशा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट, मुल्क को नुकसान हो मुझे ऐसा इख्तियार नहीं चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना है कि मुल्क की आवाम के 57,000 मुकदमात इंसाफ के मुंतज़िर हैं। जस्टिस अतहर मनोल्लाह का कहना था कि पार्लियामेंट ने चीफ जस्टिस के इख्तियारात को रेगुलेट करके अदलिया की आज़ादी को मज़ीद तक़वियत दी। चीफ जस्टिस का प्रोटोकॉल और गाड़ी लेने से इनकार, नाम की तख्ती पर चीफ जस्टिस नहीं लिखवाया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा 1800 सीसी आम गाड़ी में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। चीफ जस्टिस को साथी जजेस वाली आम सिक्योरिटी ही दी गई। बल्दिया फैक्ट्री केस, हम्माद सिद्दीकी को वापस लाने के लिए सेक्रेटरी दाखिला तलब। सिंध हाई कोर्ट का कहना है कि वजारत दाखिला की कारकर्दगी बहुत नाक़िस है, बल्कि गफलत के मरतकिब हुए हैं। फैक्ट्रियों में हिफाजती इंतजाम की रिपोर्ट कौन सा महकमा पेश करेगा। साइफर केस, चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत पर FIA से जवाब तलब। चेयरमैन PTI के वकला ने बार बार जल्द समाअत की इस्तदा की। साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद की हिरासत के खिलाफ पटिशन दायर। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे के साथ बारिश से मौसम खुशगवार। लाहौर में दिन भर वक्फे से बारिश की पेशगोई। कराची में बारिश का सिलसिला बुध तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसी नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN TV। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में जुबेदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में कायम फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून पर समाअत कर रहा है, जिसकी कार्रवाई बराह रास्त नशर की गई। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में कायम फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून पर समाअत कर रहा है, जिसकी कार्रवाई बराह रास्त नशर की जा रही है, जबकि अदालत उज़्मा ने एक्ट के खिलाफ अपीलों पर फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद करने की इस्तदा की। वफाकी हुकूमत ने मौक़िफ़ अपनाते हुए इस्तदा की कि पार्लियामेंट के कानून के खिलाफ दरख्वास्तें नाकाबिल समाअत हैं, लिहाजा दरख्वास्तें खारिज की जाएँ। वफाकी हुकूमत ने तहरीरी जवाब भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया, जिसके मुताबिक पार्लियामेंट आइन के आर्टिकल 191 के नीचे कानून साजी कर सकती है और आर्टिकल 191 पार्लियामेंट को कानून बनाने से नहीं रोकता। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि ताख़ीर से आने पर मौजरत ख़्वाह हूँ, हमने बराह रास्त कवरेज की इजाज़त दे दी है और बराह रास्त कवरेज में खलल ना आए इसलिए एक कमेटी तश्कील दी है। ख्वाजा तारिक रहीम, अपने दलाइल मुख्तसर और जामा रखिएगा क्योंकि बेंच में कुछ जजेस ऐसे हैं जो पहली मरतबा केस सुन रहे हैं। ख्वाजा तारिक रहीम ने कहा कि मैं फुल कोर्ट की मुकम्मल हिमायत करता हूँ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि माजी को भूल जाएं, आज की बात करें। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 5 में अपील का हक दिया गया है, इस पर क्या कहेंगे। अगर हमने फुल कोर्ट पर केस का फैसला कर लिया तो कानून दुरुस्त करार दे दिया तो अपील का हक कहाँ जाएगा। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा, मैं इस पर दलाइल दूंगा, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ख्वाजा साहब पूरा कानून पढ़ें, कौम का वक्त बड़ा कीमती है। ख्वाजा तारिक रहीम ने कहा, 1980 के रूल्स का हवाला देना चाहता हूँ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुल्क की आवाम के 57,000 मुकदमात इंसाफ के मुंतज़िर हैं। आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून पढ़ें, वो अल्फाज इस्तेमाल ना करें जो कानून में मौजूद नहीं। ख्वाजा तारिक रहीम ने 1980 के रूल्स का भी हवाला दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मैं अपने साथी जजेस से दरख्वास्त कर रहा हूं और आप हमारी मदद के लिए आए हैं। अगर हर तरफ से सवालात की बमबारी होगी तो केस नहीं चल सकेगा, आप अपने तरीके से दलाइल दें। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में
15 رکنی فل کورٹ میں جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس امین الدین خان، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس شاہد وحید اور جسٹس مسرت ہلالی شامل ہیں۔ سماعت سے قبل چیف جسٹس پاکستان کی زیر صدارت فل کورٹ میٹنگ ہوئی، جس میں 4 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں زیر التوا مقدمات، ترجیح بنیادوں پر سماعت والے کیسز، عدالتی کارروائی کی لائیو اسٹریمنگ اور کیسز کی سماعتوں کو مؤثر بنانے کے لیے گائیڈ لائنز کا جائزہ لیا گیا۔ فل کورٹ اجلاس میں پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کی لائیو اسٹریمنگ کی اجازت دی گئی ہے، جس کے لیے کمرہ نمبر 1 میں کیمرے لگا دیے گئے ہیں، جبکہ سپریم کورٹ کے کمرہ عدالت 1 کی گیلری میں کیمرے لگا دیے گئے ہیں۔ پی ٹی وی کے 4 کیمروں کا رخ بینچ کی جانب، جبکہ 5ویں کیمرے کا رخ کمرہ عدالت میں بیٹھے حاضرین کی جانب تھا۔ کمرہ عدالت میں وکلاء کی بڑی تعداد موجود تھی، جبکہ کمرہ عدالت نمبر 1 کی تمام نشستیں بھر گئیں۔ ملکی اور غیر ملکی میڈیا نمائندگان کی بھی بڑی تعداد سپریم کورٹ میں موجود تھی۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے چیف جسٹس کا پروٹوکول اور گاڑی لینے سے انکار کر دیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے چیف جسٹس کا پروٹوکول اور گاڑی لینے سے انکار کر دیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 1800 سی سی عام گاڑی میں سپریم کورٹ پہنچے۔ ان کے لیے گھر سے سپریم کورٹ آتے ہوئے روٹ بھی نہیں لگایا گیا اور ساتھ ہی ججز والی عام سیکیورٹی ہی دی گئی۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے چیمبر کے باہر لگی تختی پر چیف جسٹس پاکستان کے بجائے صرف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ لکھ دیا گیا۔ پہلی بار ایسا ہوا ہے اور اس سے قبل ایسی روایت نہیں ملتی۔ اسلام آباد پولیس کی جانب سے چیف جسٹس پاکستان کو گارڈ آف آنر پیش کیا جانا تھا، کیونکہ پولیس کی جانب سے سابق چیف جسٹس کو بھی گارڈ آف آنر دیا گیا تھا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سپریم کورٹ آمد پر ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ سپریم کورٹ ملازمین کی بڑی تعداد نے ان کا استقبال کیا اور گلدستہ پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس استقبال کی توقع نہیں تھی، آپ کا شکریہ، آپ سے تفصیلی ملاقات کروں گا۔ چیف جسٹس نے مختصر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے سپریم کورٹ آتے ہیں، آپ ان کا ایسے خیال رکھیں جیسے میزبان مہمان کا کرتا ہے۔ آپ سب لوگوں کا شکریہ، آپ لوگوں کا بہت سا تعاون چاہیے، آپ لوگوں سے تفصیل سے ملوں گا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ لوگ سپریم کورٹ خوشی سے نہیں آتے بلکہ اپنے مسائل ختم کرنے کے لیے سپریم کورٹ آتے ہیں۔ یقیناً کچھ لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، انصاف کے دروازے کھلے اور ہموار رکھیں، آنے والے لوگوں کی مدد کریں۔ یہ یاد رکھیے کہ عدالت اور سپریم کورٹ لوگ خوشی سے نہیں آتے، مسئلے اپنے ختم کرنے کے لیے آتے ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ نے سانحہ بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کیس کے مفرور ملزم حماد صدیقی کو واپس لانے سے متعلق آئندہ سماعت پر چیف سیکریٹری سندھ اور وفاقی سیکریٹری یا ایڈیشنل سیکریٹری داخلہ کو پیش ہونے کا حکم دے دیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ سندھ ہائی کورٹ نے سانحہ بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کیس کے مفرور ملزم حماد صدیقی کو واپس لانے سے متعلق آئندہ سماعت پر چیف سیکریٹری سندھ اور وفاقی سیکریٹری یا ایڈیشنل سیکریٹری داخلہ کو پیش ہونے کا حکم دے دیا۔ عدالت کی طلبی کے باوجود وفاقی سیکریٹری داخلہ، آئی جی اور ہوم سیکریٹری سندھ پیش نہ ہوئے۔ ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا، سیکشن افسر وزارت داخلہ اور فوکل پرسن محکمہ داخلہ سندھ پیش ہوئے۔ جسٹس کے آقا کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کے روبرو سانحہ بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کیس کے ملزم حماد صدیقی کو پاکستان واپس لانے سے متعلق سماعت ہوئی۔ جسٹس کے آقا نے ریمارکس دیے کہ 259 شہری جاں بحق ہو گئے، کسی کو اس کا احساس ہی نہیں۔ سیکشن افسر وزارت داخلہ نے بتایا کہ حماد صدیقی کی گرفتاری کے لیے متعدد الرٹ جاری کیے۔ وفاقی حکومت نے حماد صدیقی کی گرفتاری کے لیے انٹرپول سے ریڈ وارنٹ بھی جاری کروائے۔ جسٹس کے آقا نے ریڈ نوٹس کب جاری کرائے گئے، اب کیا صورتحال ہے؟ سیکشن افسر ڈاکٹر جی ایم محمودی نے بتایا کہ 26 جنوری 2017 کو ریڈ وارنٹ جاری ہوئے تھے۔ ریڈ وارنٹ 5 سال کے لیے جاری ہوتے ہیں۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ اس کا مطلب ہے کہ جنوری 2022 میں ان کی مدت ختم ہو گئی۔ وزارت داخلہ کی کارکردگی بہت ناقص ہے، بلکہ غفلت کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اتنے آدمیوں کی ہلاکت کے معاملے کی اس کے معیار کے مطابق فالو نہیں کیا گیا۔ فیکٹریوں میں حفاظتی انتظامات کی رپورٹ کون سا محکمہ پیش کرے گا؟ سرکاری وکلاء کی جانب سے جواب نہیں دیا گیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ چلیں چیف سیکریٹری کو بلایا ہے، وہی بتائیں گے۔ سیکریٹریز کے رویے پر عدالت برہم، اگلی سماعت پر چیف سیکریٹری سندھ اور وفاقی سیکریٹری یا ایڈیشنل سیکریٹری کو پیش ہونے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے سماعت 25 ستمبر تک ملتوی کر دی۔
اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی درخواست ضمانت پر وفاقی تحقیقاتی ایجنسی کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی درخواست ضمانت پر وفاقی تحقیقاتی ایجنسی کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ سائفر کیس میں پی ٹی آئی کے چیئرمین کی درخواست ضمانت پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے وکیل سلمان صفدر عدالت میں پیش ہوئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کو نوٹس کر کے جواب طلب کر لیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلاء نے بار بار جلد سماعت کی استدعا کی، جس پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ ایک طریقہ کار موجود ہے، کیس مقرر ہو جائے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی 26 ستمبر تک جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں ہیں۔ خصوصی عدالت نے ایف آئی اے سے کیس کا چالان طلب کر رکھا ہے۔ واضح رہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو 5 اگست 2023 کو توشہ خانہ کیس میں 3 سال کی سزا کے بعد لاہور سے گرفتار کیا گیا تھا اور پھر انہیں اٹک جیل منتقل کر دیا گیا تھا۔ بعد ازاں ایف آئی اے نے بھی 19 اگست کو سائفر کیس میں ان کو گرفتار کر لیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے توشہ خانہ کیس میں جوڈیشل عدالت کی سزا معطل ہونے کے باوجود سابق وزیر اعظم کی رہائی ممکن نہ ہو سکی تھی، کیونکہ ان پر سائفر گمشدگی کا کیس بھی عدالتوں میں زیر سماعت ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم کی گئی اسپیشل عدالت کے جج ابو الحسناء ذوالقرنین کر رہے ہیں۔ دوسری جانب سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید، بھتیجے شیخ شاکر اور ملازمین کی حراست کے خلاف لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں پٹیشن دائر کر دی گئی، جس میں آج ہی سماعت کی استدعا کی گئی ہے۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد کے بھتیجے شیخ عامر شفیق کی جانب سے دائر پٹیشن میں فیڈریشن آف پاکستان، پنجاب حکومت، آئی جی پنجاب، آر پی او، سی پی او، ایس پی آپریشنز، ایس ایچ او سول لائنز، ویسٹریج، وارث خان، نیو ٹاؤن کو فریق بنایا گیا ہے۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں وقفے کے ساتھ بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا، جبکہ محکمہ موسمیات نے کراچی میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کر دی۔ بارش کا سلسلہ بدھ تک وقفے سے جاری رہے گا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں وقفے کے ساتھ بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا، جبکہ محکمہ موسمیات نے کراچی میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کر دی۔ بارش کا سلسلہ بدھ تک وقفے سے جاری رہے گا۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے لاہور میں دن بھر وقفے سے بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات سندھ کے مطابق آج کراچی، حیدرآباد، سکھر، نواب شاہ، تھرپارکر، مٹھی، عمرکوٹ، میرپور خاص، ٹھٹھہ، بدین، سجاول میں بھی بارش کا امکان ہے۔ تفصیلات کے مطابق محکمہ موسمیات نے آج کراچی میں بارش کی پیشگوئی کرتے ہوئے کہا کہ بادل آج شام سے شہر کا رخ کر لیں گے، جس کے بعد شام اور رات تک گرج چمک اور آندھی کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کی ارلی وارننگ سینٹر کی پیشگوئی کے مطابق کراچی میں بارش کا سلسلہ بدھ تک وقفے سے جاری رہے گا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ دن میں معمول سے تیز ہوائیں چلیں گی اور درجہ حرارت 35 سے 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہے گا۔ کراچی کے علاوہ درمیانی شدت کی مونسون ہوائیں مشرقی سندھ میں بھی داخل ہو رہی ہیں اور بدھ تک تھرپارکر، عمرکوٹ، میرپور خاص، لاڑکانہ، دادو، سکھر اور سانگھڑ سمیت کئی اضلاع میں بھی بادل برسنے کا امکان ہے۔ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد، پشاور، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بادل برسنے کی توقع ہے، جبکہ موسیٰ خیل، بارکھان، لسبیلا، روپ، قلات اور خزدار میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات نے مونسون سسٹم کے تحت بارشوں کے اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں، جس کے مطابق سب سے زیادہ بارش ننگر پارکر میں 72 ملی میٹر ریکارڈ ہوئی، کلوئی میں 50 ملی میٹر، بدین میں 41 ملی میٹر، ڈیپلو میں 15 ملی میٹر، چھور میں 12 ملی میٹر، اسلام کوٹ میں 5 ملی میٹر، چھاچھروں میں 2 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔